बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पियानो बदी और ग्रामर के सिलसिले में आज हम पोस्ट नंबर 2 को देखेंगे और इसको पढ़ेंगे। कल हमने ये देखा था कि हरूफ क्या हैं और वो कैसे किसी ज़बान को तश्कील देते हैं और उनकी तादाद क्या है। तो हमने ये जाना था कि उर्दू हरूफे तहज्जी जो हैं उनकी तादाद 54 है। अब इन चमन हरूफे तहज्जी में कुछ शमसी और कुछ कमरी हरूफ शामिल हैं। अगर इन दोनों की तादाद को देखा जाए तो उर्दू के हरूफे तहज्जी में 14 लफ्ज 14 हर्फ लिए हैं जो कहलाते हैं शमसी हरूफ और 14 कहलाते हैं कमरी हरूफ। अब इन्हें हरूफे शमसी और हरूफे कमरी क्यों कहा जाता है? हरूफे शमसी इनकी निस्बत है शम्स के साथ, जैसे शम्स के साथ अल लगाया जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, इसी तरह हरूफे शमसी में अल लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। वाज़े रहे इनकी तादाद 14 है और इसकी मिसाल जैसे अर रही। हरूफे कमरी इनके साथ अल लगाया भी जाता है और अल कमर की तरह पढ़ा भी जाता है और इसकी मिसाल अल कमर कहते हैं। हमने बात की कि हमारे मुंह से जो निकला वो हर्फ है और हर्फ जो हैं वो तश्कीली यूनिट है जबान का, लेकिन जबान बोली भी तो जाती है और बाज़ोकात हम लिखा हुआ पढ़ते हैं। तो वो तहरीरी अलामात जिनके जरिए हम लफ्ज जो हैं सफ़ा किरतास पर या किसी भी जगह पर लिखते हैं वो रस्मुल खत कहलाते हैं। यानी तहरीरी अलामात हर्फ कहलाती हैं जिनके जरिए कोई ज़बान समझी जाती है। उर्दू ग्रामर या कवायद की बात की है पहले भी, तो उर्दू कवायद के 2 हिस्से हैं, हिस्सा सर्फ और हिस्सा नफ। सर्फ लुग़वी मानी देखें तो उल्टना, फेर कर देखना, बदलना। यानी सर्फ में हम लफ्जों को बदल कर, हरफों को बदल कर उसके मानी देखते हैं कि कोई लफ्ज किस तरह बदलेंगे और उसका मानी क्या बनेगा। चूंकि ये लफ्जों का इल्म है इसलिए सर्फ का मौजू सिर्फ लफ्ज होते हैं। नहव का मौजू जुमले होते हैं कि लफ्ज किस तरह मिलकर जुमले बनाते हैं, उनकी साख्त कैसे बनती है। तो आज ज़बान का तश्कीली बनावट मुकम्मल हुआ कि ज़बान कैसे तश्कील पाती है, आवाज़ें क्या होती हैं। हम तशबीह की वजाहत अशार से कर रहे हैं, तो आज का शेर है, शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल है गोया चिराग मुफलिस का। अब ये तशबीह का शेर है, इसमें दिल को तशबीह दी गई है चिरागे मुफलिस से। यानी मुफलिस का जो चिराग होता है उसमें कभी रोशनी होती है और अक्सर वो बुझा रहता है। इसी तरह शायर का जो दिल है वो उदासी और गम की वजह से बुझा रहता है, तो उसने मुफलिस के चिराग से जो हमेशा बुझा रहता है अपने दिल को तशबीह दी है। तो तशबीह दी है दिल को, दिल होगा मुशब्बा। चिराग से तशबीह दी है तो ये होगा मुशब्बा बे। वजह शिबा जो आपको शेर पढ़ने से ही पता चल गई होगी कि जलना और बुझना, कि जैसे चिराग जलता है वैसे ही दिल बुझता है। हरफे तशबीह गोया। और इस शेर में शायर की गर्ज क्या है कि अपने दिल के गम को बढ़ा चढ़ा कर बयान करे ताकि उसका दिली गम जाहिर। जदीद तहकीक के मुताबिक उर्दू के पहले शायर कौन हैं? जदीद तहकीक के मुताबिक उर्दू के पहले शायर मसऊद साद सलमान हैं और हाफिज महमूद शिरानी की ये तहकीक है। मसऊद साद सलमान से पहले
امیر خسرو کو اردو کا پہلا شاعر سمجھا جاتا تھا، لیکن امیر خسرو نے بھی اپنے دیوان غرۃ الکمال کے دیباچے میں مسعود سعد سلمان کا ذکر کیا ہے۔ ایک اور انگریز نے بھی ان کا ذکر کیا تھا۔ سعد سلمان 1046 میں پیدا ہوئے تھے، 1121 میں ان کا انتقال ہوا تھا اور یہ لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ لاہور کے ایک متمول خاندان سے، ایک مالدار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے خاندان کا نام حمدان تھا، یہ حمدانی تھے۔ ان کے والد صاحب ایران میں رہتے تھے، لیکن جب محمود غزنوی نے لاہور کو فتح کیا تو ان کے والد مسعود لاہور چلے آئے اور لاہور میں ہی مسعود سعد سلمان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس کو قیدی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قید میں رہے تھے، قلعہ نو میں قید میں رہے تھے۔ سلطان ابراہیم کا ایک بیٹا تھا محمود، تو ان کے ساتھ ذرا ٹسل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے پھر ان کو قید کر دیا گیا تھا۔ ان کا اردو اور ہندی دیوان ناپید ہے۔ ان کے متعلق تھوڑی بہت معلومات ڈاکٹر علی محمد خان نے اپنے تھیسس میں بھی دی ہیں، ان کا تھیسس میں نے پڑھا ہے، ان میں ان کا ذکر بھی موجود ہے۔ لیکن ان کا فارسی دیوان تو ہے، اردو اور ہندی دیوان ناپید ہے۔ پڑھیے۔ جی میری جی بالکل کلیئر ہے۔ آواز نہیں آ رہی سر۔ آواز آ رہی ہے، سر خاموش نہیں آ رہی ہے۔ اقبال صاحب آپ کا السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ جی دوسرا سوال ہے، رمل کے کیا معنی ہے؟ میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی سر بالکل کلیئر آ رہی ہے۔ یا کوئی ایشو ہے؟ جی کلیئر آواز آ رہی ہے بالکل۔ اچھا تو دوسرا سوال ہے کہ رمل کے کیا معنی ہے؟ جب میں یہ کہوں کہ آپ لوگ ریڈ کریں تو کوشش کیا کریں ریڈ کرنے کی، آپ کی ریڈنگ ہیبٹ بنے گی، آپ کی جو ایک ہیزیٹیشن ہے وہ ختم ہوگی، اور انٹرویو میں یہ چیزیں آپ کو کافی بینیفٹ دیں گی۔ آپ کے اندر ایک کانفیڈینس بلٹ ہوگا، خود اعتمادی آئے گی، تو ریڈنگ کیا کریں۔ اچھا رمل کے کیا معنی ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کوئی تلفظ غلط ادا کر دیتے ہیں تو میں اس کی درستی کر دیا کروں گا۔ رمل کا مطلب ہوتا ہے چٹائی بننا، ستاروں کا علم، گھیرا ہوا۔ اس کا ایک اور مطلب ہوتا ہے کہ قدم نزدیک نزدیک رکھنا۔ تو ریسنٹلی حج بھی ہوا، رمل در اصل حج کی اصطلاح بھی ہے۔
اور یہ رمل کی جو سنت ہے یہ صرف مرد کرتے ہیں، عورتیں اس سے مستثنا ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد جب طواف کیا جاتا ہے تو 7 چکر لگائے جاتے ہیں، ایک طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں۔ لیکن پہلے 3 چکروں میں جب آپ سینہ تان کر اور بہادری دکھاتے ہوئے چلتے ہیں تو اس کو رمل کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو باقی 4 چکر ہوتے ہیں وہ دل کی چال سے، چھوٹے چھوٹے قدموں سے پورے کیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رمل کیا تھا، یعنی 3 چکروں میں دل کی چال چلے تھے، چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جب اصحاب رسول مدینے میں تھے تو آپ کو پتہ ہے مدینے کا پرانا نام یثرب تھا، یعنی بیماریوں کا گھر، وہ اس کی آب و ہوا کی وجہ سے مسلمان وہاں جا کر بخار میں مبتلا ہو گئے، کمزور ہو گئے، سست ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے ارادے کی خبر دے دی تھی کہ اس طرح یہ آوازیں کسیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حجر اسود سے رکن یمانی تک جو طواف کے پہلے 3 پھیرے ہیں ان میں دل کی چال چلیں، اچھا جی، یعنی کہ ہلکی چال کے ساتھ چلیں، اس کو پھر رمل کہا جاتا ہے۔ یعنی رمل وہ سنت ہے کہ جس میں مرد چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا ہے، شانے ہلاتا ہے اور اس طرح چلتا ہے کہ جیسے بہادر لوگ چلتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ایک بحر کو بھی رمل کا نام دیا گیا ہے۔ تو بحر جس کو میٹر یا شیر کی لینتھ بھی کہا جاتا ہے، کچھ اشعار بڑی لینتھ میں لکھے جاتے ہیں، بڑی بحروں میں لکھے جاتے ہیں، اور کچھ اشعار چھوٹی بحروں میں لکھے جاتے ہیں، ان کی جو لینتھ ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تو بحروں کے متعلق میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، مزید ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بحر رمل کے ارکان دیکھتے ہیں۔ دیکھیں جو بحر ہوتی ہے بحر مسمن سالم، اس میں پہلے مصرے میں 4 ارکان مکمل ہوتے ہیں اور دوسرے مصرے میں بھی 4 ارکان مکمل ہوتے ہیں۔ یہ بحروں کے جو ارکان ہیں نا، ان میں کمی بیشی بھی کی جا سکتی ہے۔ جیسے بحر رمل کے اب جو ارکان ہیں فاعلاتن 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 ہے، یعنی اس بحر میں جو شعر لکھا جائے گا اس کا ایک رکن 7 حروف پر مشتمل ہوگا، یعنی 28 حروف سے مل کر شعر کا ایک مصرع بنے گا، 56 حروف سے مل کر ایک شعر بنے گا، اور اگر اس کا وزن فاعلاتن 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 ہے تو وہ جو بحر کہلائے گی اس کو بحر رمل کہا جاتا ہے۔ دیوان غالب کا جو پہلا شعر ہے یہ بھی بحر رمل میں ہے، لیکن مسمن محذوف میں ہے، یعنی اس میں تھوڑی سی کمی بیشی کی گئی ہے۔ اب کہاں کمی بیشی کی گئی ہے؟ جیسے فاعلاتن 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 اور آخر میں ہے فاعلن، تو آخر میں 7 حروف آنے چاہیے تھے، لیکن
5 حروف ہیں, 2 حروف کی کمی کی گئی ہے, اور اس لیے اب دیوان غالب کا جو پہلا شعر ہے وہ فائلتن فائلتن فائلن میں ہوگا. ذرا اس کی تکتی دیکھتے ہیں, یعنی اس کو ٹکڑوں میں بانٹ کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے کوئی مجھے دیوان غالب کا پہلا شعر سنائے, اس کے بعد پھر میں اس کی تکتی بتاتا ہوں آپ کو. سر میں سنا السلام علیکم. جی جی سنائیں. نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر. جی کوئی اور سنائے جی. نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا. نہیں, آپ ٹکڑوں میں نہ بانٹیں, آپ اس کو روانی میں پڑھیں, ٹکڑوں میں بانٹوں گا, آپ اس کو روانی میں پڑھیں. نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا, کافی ہے پیرا ہر پہ کرے تصویر. جی زبردست, کوئی اور پڑھے جی. نقش فریادی کی شوخی تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن پیکرے تصویر کا. زبردست, بہترین. جی کوئی اور. نقش فریادی کس کی شوخی تحریر کا, پیکرے تصویر. جی زبردست. نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا, نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا, کاغذی ہے پیراہن ہر پیکر تصویر کا. یہ نقشے نہیں ہے بلکہ اس کو نقش پڑھنا ہے. نقش, نقش فریادی ہے یہاں پہ دنیا میں. نقش سے مراد انسان اور ہر ذی روح کو غالب نے نقش کہا ہے. ہر وہ چیز کہ جس کا وجود ہے اس کو نقش کہا گیا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شعر بیک وقت حمدیہ بھی ہے اور وجودی بھی ہے. تو اس کو نقشے فریادی نہیں پڑھنا بلکہ نقش پڑھنا ہے, اور کاغذی پڑھنا ہے. کاغذ, کاغذی. جی آپ سب نے بہترین قرات کی. آپ دیکھتے ہیں کہ نقش فریاد, اس کو پہلے تو میں ویسے پڑھ دیتا ہوں. نقش فریادی ہے اس کی شوخی تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا. اب اس کی تکتی دیکھتے ہیں. نقش فریا فائلتن دی ہے کس کی, فائلتن. شوخی تہا فائلتن ریر کا, فائلن. نقش فریا دی ہے کس کی, شوخی تہا ریر کا. کاغذی ہے فائلتن پیرہن ہر فائلتن پے کرے تس فائلتن ویر کا, فائلن. نقش فریا دی ہے کس کی, شوخی تہا ریر کا. کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تس ویر کا. یہ وزن میں بنے گا. جی اس کے بعد ہے اردو کا پہلا ناول میرۃ العروس. 1869 کو یہ شائع ہوا تھا, اور ڈیپٹی نذیر احمد کا یہ پہلا ناول ہے. میرۃ العروس کے معنی کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ جی دلہن کا آئینہ. دلہن کا آئینہ. آئینہ. ہاں جی, کا میرۃ آئینہ. العروس
جی کوئی اس کے معنی بتا سکتا ہے؟ دلہن کا آئینہ. جی بہترین، دلہن کا آئینہ. مراد العلوز کا معنی ہے یہ اردو کا پہلا ناول ہے، 1869 میں شائع ہوا تھا. اصلاحی اور اخلاقی ناول ہے. یہ بنیادی طور پر ڈیپٹی نذیر احمد نے اپنی لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے لکھا تھا. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں لڑکیوں کو جہیز میں میرۃ العروس دیا جاتا تھا، جیسے آج کل بہشتی زیور دیا جاتا ہے. یہ بنیادی طور پر دلی کے جو شریف جو شرفاء تھے، مسلمان گھرانے تھے، ان کی بچیوں کی تعلیم کے لیے یہ ناول لکھا گیا تھا. امور خانہ داری اور بچیوں کی تعلیم و تربیت، یہ اس کے دو بڑے موضوعات ہیں. عورتوں کی زبان میں اس ناول کی سب سے بڑی خوبی بھی یہی ہے کہ یہ عورتوں کی زبان میں لکھا گیا ہے اور کردار اس میں بامسمہ ہیں. اکبری ہے، اصغری ہے، محمد عاقل ہے، محمد کامل ہے، ماما عظمت ہے، اور کئی سارے اس کے ضمنی کردار بھی ہیں. حسن آرا ہے، شاہ زمانی بیگم ہے، کٹنی ہے، سلطانی بیگم ہے. یہ ناول بنیادی طور پر 34 ابواب پر مشتمل ہے. پہلے باب میں خواتین کو چند نصیحتیں کی گئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ خواتین کی تعلیم کیوں ضروری ہے. اور آخری جو 34واں باب ہے اس کا ایک عنوان لکھا گیا ہے خط کے نام سے. اب اس کا مختصر ترین خلاصہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی ہے کیا. تو میں مس رخسانہ سے کہوں گا کہ وہ میرۃ العروس کا ہمیں خلاصہ سنائے. جی سر. میرۃ العروس کے دو بنیادی کردار ہیں، ایک اکبری اور اصغری، اور یہ کہانی ان دونوں کرداروں کے گرد ہی گھومتی ہے. اکبری اپنے والدین کی پہلی اولاد ہے جسے نانی کے لاڈ پیار نے خوب بگاڑ رکھا تھا. اس کی ایک بہن اصغری ہے جو اس کے مقابلے میں انتہائی سلیقہ مند اور علم و ہنر سے آشنا ہے. دونوں بہنوں کا رشتہ ایک ہی گھر میں طے پاتا ہے. اکبری کی شادی محمد عاقل سے ہوتی ہے اور اصغری کا رشتہ محمد کامل سے طے پاتا ہے. اکبری شادی کے چند ماہ بعد ہی الگ گھر کا مطالبہ کرنے لگتی ہے اور آئے دن اپنی ساس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی ہے اور روٹھ کر میکے آ بیٹھتی ہے. روز روز کی لڑائیوں سے تنگ آ کر ایک دن اس کی ساس اس کو الگ گھر لے دیتی ہے اور یوں اکبری جو ہے وہ اپنے غصے کی بنا پر مزاجدار بہو کہلواتے ہوئے الگ گھر میں رہنا شروع کر دیتی ہے. لیکن اکبری اپنے الگ گھر تو چلی جاتی ہے لیکن اپنی بد انتظامی کے باعث ہر چیز کو خراب کر دیتی ہے. کھانا ہر روز باہر سے منگوایا جاتا ہے. ایک روز ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر کھلا چھوڑ کر سو جاتی ہے اور یوں چور جو ہے وہ سارا سامان لوٹ کر چلے جاتے ہیں. خوب واویلا مچاتی ہے. ساس کو اس پر رحم آتا ہے اور اپنے گھر سے وہ کچھ سامان جو ہے وہ اکبری کے گھر پہنچاتی ہے. لیکن اکبری جو ہے اس کو پھر بھی عقل نہیں آتی اور وہ اپنا سارا سامان اور زیورات ایک کٹنی کے ہاتھوں لٹوا بیٹھتی ہے. دوسری طرف جو دوسرا بنیادی کردار اصغری یعنی اکبری کی بہن کا ہے. اصغری کی شادی اسی کے بہن کے گھر یعنی اکبری کے گھر ہوتی ہے، لیکن وہ جلد ہی سسرال کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتی ہے اور اپنی نند محمودہ کو بھی پڑھانے لگتی ہے.
عسکری نے جب گھر کے کاموں میں حصہ لیا تو اسے خبر ہوئی کہ گھر کا نظام گھر کے ملازم ماما عصمت کے ہاتھوں میں ہے اور وہ چیزیں اور راشن آئے دن غائب کرتا رہتا ہے۔ عسکری نے جون گھر کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لیا، ماما عصمت کے ہاتھوں سے چیزیں نکلنے لگیں اور وہ عسکری کے خلاف ہو گئی اور اس کی ساس کے کان بھرنے لگی، لیکن عسکری نے کمال مہارت سے ماما عصمت کو ملازمت سے برطرف کر دیا۔ اب عسکری نے لڑکیوں کو پڑھانا شروع کیا، اپنے شوہر کو نوکری پر آمادہ کیا، اپنے سسر کو ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد آرام کا مشورہ دیا، محمودہ کا رشتہ حسن آرا کے بھائی سے طے کروایا، اور چونکہ حسن آرا کا خاندان خاصا امیر ہوتا ہے اور عسکری کی سلیقہ مندی اور خوش اخلاقی سے متاثر ہو کر وہ اس کی نند محمودہ کا رشتہ لیتے ہیں۔ عسکری کی بیٹی بطول کی وفات پر عسکری کا والد اسے خط لکھتا ہے اور اسے صبر کی تلقین کرتا ہے۔ آخر میں عسکری کا ایک بیٹا بچتا ہے جس کی شادی محمودہ کی بیٹی سے طے پاتی ہے، اور یوں عسکری اپنی سمجھ بوجھ سے ایک بہترین زندگی گزارتی ہے۔ اردو کے اس پہلے ناول میں مصنف نے 2 بہنوں کے ذریعے عورتوں کی زندگی بسر کرنے کے متعلق اہم نصیحتیں کی ہیں، تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور امور خانہ داری کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی سر۔ جی ماشاءاللہ، بہترین طریقے سے مس رخسانہ صاحبہ نے ہمیں میرۃ العروس کا خلاصہ بتایا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ احمد صدیق، جن کو دنیا مجنو گورکھپوری کے نام سے جانتی ہے، ان کا ثانیہ ارتحال کب پیش آیا؟ ان کی وفات کب ہوئی؟ تو پروفیسر مجنو گورکھپوری 1904 میں پیدا ہوئے تھے اور 4 جون 1988 کو ان کا انتقال ہوا تھا۔ یہ محقق تھے، مترجم تھے، نقاد تھے اور افسانہ نگار تھے۔ انہوں نے انگریزی اور اردو دونوں مضامین میں ماسٹرز کیا تھا۔ یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے تھے اور جامعہ کراچی سے بھی وابستہ رہے تھے۔ اپنے تنقیدی نظریات کی وجہ سے مجنو گورکھپوری مشہور ہیں۔ تاریخ جمالیات، ادب اور زندگی، تنقیدی حاشیے، غالب شخص اور شاعر، غزل سرا، یہ ان کی مشہور تنقیدی کتب ہیں۔ انہوں نے افسانے بھی لکھے تھے۔ سوگوار، سمن پوش اور دوسرے افسانے ان کے افسانوی مجموعے تھے۔ ان کی ایک اور تنقیدی کتاب بھی تھی، دوش و فردا۔ نکات مجنو بھی ان کی ایک تنقیدی کتاب ہے۔ انہوں نے غالب اور اقبال پر بھی تنقید کی تھی، اور ارمغان مجنو بھی ان کی ایک کتاب ہے۔ ان کی وفات 4 جون 1988 کو کراچی میں ہوئی تھی اور یہ سخی حسن قبرستان میں سپرد خاک ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہے میر کی زمین میں عباس تابش کا ایک شعر: مجنوں نے بتایا ہے کہ رستہ تیرے گھر کا، صحرا کی طرف سے ہمیں آسان رہے گا۔ تو یہ ہمارا آخری کویسچن تھا عباس تابش۔ عباس تابش کے جن کا تعلق میلسی ضلع وہاڑی سے ہے، یہ شاعر بھی ہیں، کالم نویس بھی ہیں
گورنمنٹ کالج لاہور سے ماسٹرز کیا، گورنمنٹ کالج گلبرگ لاہور میں شعبہ اردو کے صدر بھی رہے تھے، اور یہ گورنمنٹ کالج لاہور میں جب گریجویشن کرتے تھے تو گورنمنٹ کالج لاہور کا جو مجلہ تھا راوی، جس کی پطرس بخاری نے بھی ادارت کی تھی، یہ اس کے ایڈیٹر تھے۔ اور ان کے جو شعری مجموعے ہیں، ایک تو ان کی کلیات ہے عشق آباد، جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اور ان کے 4 شعری مجموعے ہیں تمہید، آسمان، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، پروں میں شام ڈھلتی ہے۔ اور مجلس ترقی ادب لاہور سے بھی ان کا تعلق ہے۔ تو آج کا ہمارا سیشن یہیں پہ کلوز ہوتا ہے۔